अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, जैसा कि आपको मालूम है ये माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, मुक़द्दस महीना है। और इस मुक़द्दस महीने में जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत 21 रमज़ानुल मुबारक को हुई। आप अलैहिस्सलाम को 17 रमज़ानुल मुबारक को ज़ख़म लगे और 21 रमज़ानुल मुबारक को, किसी रवायत में 17 का जिक्र आता है और कई रवायात में 19 का जिक्र आता है, तो आपको शहीद किया गया। आए आज हम उस हस्ती का जिक्र करेंगे जो इस्लाम में बहुत मज़लूम है, जिनका बहुत मुकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बशारतें जनाब अली अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान फरमाई हैं। मैं अपने लेक्चर का जो इब्तदा है वो चंद अशार से करता हूँ। अली को जो कम वक्त मानता नहीं, ऐसे मलऊन को तो मैं जानता नहीं। मेरा तो अकीदा और ईमान अली अली, रब की कसम मेरी जान अली अली। आए अब देखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम का सिलसिला, नाम व नसब, कुनियत और लक़ब क्या था। आपका नाम और नसब ये है: अली अलैहिस्सलाम बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसी बिन कुलाब बिन मुरारा बिन क़ाब बिन लोई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम पर आपका नसब ख़ानदान नबूवत से मिल जाता है। अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे जनाब अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला के हकीकी भाई थे। आपकी विलादत के वक्त आपकी माँ ने अपने बाप असद बिन हाशिम के नाम पर आपका नाम असद रखा था। इसीलिए ग़ज़वा खैबर के मौके पर आपने ये रिजजिया अशार पढ़ते हुए कहा था, मैं वो शख्स हूँ। मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, जैसे जंगल का बब्बर शेर कि जिसे खौफ से कोई देखने को तैयार ना हो। आपकी कुनियत अबुल हसन थी। आपके साहबजादे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वजह से हज़रत फ़ातिमा बिनते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन से पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू तुराब भी है। इस कुनियत से आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा था। जब आपको अबू तुराब कहकर पुकारा जाता तो आप बहुत खुश होते थे। इस कुनियत की वजह ये थी कि एक रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को घर पर ना पाया तो हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए फ़ातिमा, तेरा चचा का बेटा किधर है? तो फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके और मेरे दरमियान एक मामला हुआ है और अनबन हो गई है, वो मुझसे नाराज़ होकर यहाँ से चले गए हैं, मेरे पास कहलूला भी नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से कहा, देखो वो कहाँ गए। वो साहब तलाश करके आए तो बताया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मस्जिद में सो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, देखा तो वो बेखबर सो रहे हैं और निस्फ चादर ज़मीन पर और जिस्म पर मट्टी लगी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जिस्म से मट्टी झाड़ने लगे और कहा, कुम अबा तुराब, ए उठ अबू तुराब, ए अबू तुराब उठ जाओ। सही बुखारी की इस रवायत है कि वल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने आपको इस कुनियत से नवाजा है। आपकी एक कुनियत अबुल हसन वल हुसैन और अबुल कासिम हाशमी है। नजीज अबुल
تین ایک کنیت ہے لقب آپ کا لقب امیر المومنین اور آپ اسلام کے خلیفہ چہارم ہیں۔ آپ کی ولادت بعثت نبوی کے 5 سال پہلے ہوئی، اور کسی روایت میں ہے کہ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے کمسنی میں اسلام قبول کیا، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ لوگ تھے، یہ ہستیاں تھیں۔ آپ نے کمسنی میں اسلام قبول کیا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ دعوت ذو العشیرہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی ہاشم کو اکٹھا کیا، بنی عبد المطلب کو اکٹھا کیا اور سب کو کھانا کھلانے کے لیے دعوت دی۔ سب کو بلایا گیا، جب سب آ گئے تو کھانا کھانے کے بعد اٹھ کر سب چلے گئے۔ ایسے ہی 2 دن ہوا تو تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو میری بات سنو۔ آپ نے جب دعوت دی تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کا اس دعوت میں ساتھ دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کا ساتھ دیا، مرتے دم تک حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جانثاران صحابہ میں آپ اول پیش تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیویاں اور اولاد حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے بطن سے حسن حسین پیدا ہوئے۔ ان دونوں کی زندگی پر مفصل گفتگو ہے۔ اور اس کے علاوہ خولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ، لیلہ بنت مسعود بن خالد التمیمی اور ام البنین بنت حزام بن خالد بن جعفر بن ربیہ، اسماء بنت امیس الحسمیہ، صباح امامہ، ام سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفی۔ اور اس کے علاوہ کچھ کنیزیں بھی تھیں۔ اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے کل اولاد میں 14 لڑکے اور 19 لڑکیاں تھیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے 17 لڑکیاں تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسلام کی جو خدمت کی وہ قیامت تک سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کا ایک وفد آیا تو اس وفد نے اس کو جب مباہلے کا چیلنج دیا گیا تو ان میں جو 5 ہستیاں تھیں وہ یہ ہے: اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام۔ یہ 5 ہستیاں ایسی تھیں جن کو دیکھ کر شاہ نجران نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر میں حضرت علی علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا اور پوشیدہ نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اسلام کے خلیفہ چہارم اور وہ پہلے 3 خلفاء کے وزیر کی حیثیت سے رہے۔ سیدنا علی علیہ السلام کی بیعت خلافت انتخاب کے ذریعہ میں ہوئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مختلف قبائل، مختلف شہروں اور خطوں سے آئے ہوئے بلوائیوں اور اسلامی اتحاد کو پارا کرنے والے باغیوں نے، جن کا ماضی میں کوئی اچھا کردار نہیں تھا، جب انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی، مسجد میں آ کر آپ علیہ السلام کی بیعت کی۔
آپ کی بیعت کرنے کے بعد مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ اور ایک حضرت علی علیہ السلام کا گروہ. ان دونوں گروہوں میں اس بات پر ٹھن گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کی جماعت انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا پہلے بدلہ لیا جائے، مگر حضرت علی علیہ السلام کا موقف یہ تھا کہ پہلے حکومت کو مستحکم کیا جائے، پھر اس کے بعد ان باغیوں کی سرکوبی کی جائے. مگر انہوں نے اس چیز پر زور دیا اور اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باغیوں نے آپس میں مسلمانوں میں انتشار پھیلا دیا، اور مسلمانوں میں اس کی وجہ سے 3 جنگیں ہوئی: جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان. جنگ نہروان خارجیوں کے ساتھ. جب حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کا بھار اپنے کندھوں پر اٹھایا تو آپ کو 3 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا: ایک جنگ جمل، ایک جنگ صفین، تیسری جنگ نہروان. جب یہ تیسری جنگ ہوئی تو یہ جنگ خارجیوں کے خلاف ہوئی. یہ خوارج ایسے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ جماعت ایسے ہے کہ ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. یہ جماعت ایسے ہے کہ ان کے حلق سے قرآن نہیں اترے گا، اور یہ جماعت ایسی ہے کہ حق بات یہ کہیں گے کہ ہم ہی حق پر ہیں، اور یہ آپس میں مسلمانوں کا خون بہا کریں گے. اور یہ ایسے نکلے ہوئے ہوں گے، یہ لوگ ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلا ہوا ہوتا ہے. تو خارجیوں میں ہی سے ایک حضرت علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ شہید ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی یہ پیشین گوئی کی ہوئی تھی کہ حالات و حوادث کا حضرت علی علیہ السلام کو پہلے ہی بتایا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر بھی تھے. چٹان ہلنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھم جا اے ہرا، تیرے اوپر کوئی نہیں ہے مگر نبی ہے، صدیق یا شہید. علاوہ ازیں اس سلسلے میں اور بہت سی دوسری احادیث مروی ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کنت مولا فمن علی مولا. صحابہ کا جمع غفیر موجود ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کر کیا، جس کو غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضرت علی علیہ السلام کی شان میں بہت سی احادیث ہیں، بہت سی قرآن کی آیات ہیں جن میں حضرت علی علیہ السلام کی اور اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور حضرت علی علیہ السلام ایک بہادر جری، اسلام کے کمانڈر، فاتح خیبر. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح خیبر کے موقع پر فرمایا کہ میں صبح علم اس کو دوں گا، جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو تمام لوگوں کو یہ ہوا کہ ان کی خواہش ہوئی کہ وہ صبح علم ہمیں دیا جائے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے صبح یہ کہا کہ علی علیہ السلام کدھر ہیں؟ تو انہیں کہا گیا انہیں چشم آشوب کا مسئلہ ہے. جب ان کو بلایا گیا تو ان کے آنکھوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے لاب دہن لگایا اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اور ان کو علم دیا گیا. حضرت علی علیہ السلام فاتح خیبر اور بہت سی جنگوں میں اول پیش کمانڈر. حضرت علی علیہ السلام کی خلافت مدت 4 سال 9 مہینے 6 دن بقول بعد 3 دن یا 14 دن ہے. آپ علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے جب آپ فجر کی نماز مسجد کوفہ میں، جامع مسجد کوفہ میں پڑھا رہے تھے،
اس کے وقت اس بدبخت نے آپ پر خنجر آلود خون کا وار کیا جب آپ شدید زخمی ہو گئے، طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا کہ حاکم کسریٰ بھی اس سے علاج چنانچہ اس نے علاج کے لیے بکری کا گرم پھیپڑا لیا اور اس سے ایک مخصوص رگ نکال کر علیہ السلام کے زخم میں ڈال دی، پھر اس میں پھونک ماری اور باہر نکالا، دیکھا تو اس میں دماغ کی سفیدی لگی ہوئی تھی، گویا تلوار کی دھار اصل دماغ تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد طبیب نے کہا اب آپ اپنا کام کر ڈالیے، آپ تندرست نہ ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، جب بالکل آپ موت کے قریب ہو گئے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس نے انہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین کو یہ چیز ناگوار گزرے۔ پھر کہا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، میں اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر اے حسن، تم کو اور میری تمام اولاد اور گھر والوں کو سب کو میری وصیت ہے کہ تم سب لوگ اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور مسلمانوں کی موت مرنا اللہ کی رسی کو تم سب مضبوطی سے پکڑ لینا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، کیونکہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپسی میل جول نفل نمازوں اور روزوں سے افضل ہے۔ دیکھو اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمہارا حساب تم پر آسان کر دے گا۔ خبردار یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، انہیں کھانے پینے کی تکلیف نہ دینا، تمہاری موجودگی میں وہ زانا نہ ہو، اور سنو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اسی طرح آگے بہت سے آپ نے وصیت بیان کی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کا مصلح کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ علیہ السلام نے اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا اس کو قید میں رکھو، اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کر دینا اور اگر زندہ بچوں تو زخموں کے بدلے قصاص ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسے کھانا پینا دیتے رہو اور قید کرنے میں نرمی برتو، اگر میں شفا یاب ہو گیا تو اپنے خون کا خود ذمہ دار ہوں، اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا اور چاہوں گا تو بدلہ لوں گا۔ اسی طرح کیونکہ ان کو معلوم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ کسی کا مصلح ہرگز نہ کرنا، اگرچہ کوئی پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو حضرت حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے غسل دلایا اور 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین کی، اس میں قمیص نہ تھی۔ حضرت حسن علیہ السلام نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ قبر، آپ کی قبر کہاں، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اس سلسلہ میں متعدد روایات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ ان میں کون سا قول زیادہ صحیح ہے۔ شہادت علی کے بعد آپ کے بیٹے، شہادت کے وقت آپ کی شہادت کے وقت عمر مختلف روایات میں آپ 53 سال کے تھے اور بعض کے نزدیک 65 سال کے تھے۔ آپ علیہ السلام اسلام کے تیسرے خلیفہ چہارم تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کی بہت خدمات کی۔ آپ نے بچپن میں اسلام قبول کیا اور جوانی میں آپ علیہ السلام نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی۔ آپ پہلے تینوں خلفاء راشدین کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے ساتھ رہے۔ یہ آپ کی زندگی پر مختصر ہم نے بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل، حضرت علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی پر ایک پورا دفتر میسر ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں بیان کیا جائے۔
ان کی زندگی کے کارنامے بیان کیے جائیں۔ یہ ہم نے مختصر سا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ علیہ السلام کو 17 رمضان المبارک کئی روایات میں آتا ہے 17 رمضان المبارک، اور کئی روایات میں آتا ہے 19 رمضان المبارک کو زخم آئے اور 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پاک باز ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پاک باز ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا، الہ بنا دیا، اور دوسرا گروہ بالکل انکار کر بیٹھا۔ اسی طرح اے علی تیرے ساتھ بھی ہوگا کہ ایک گروہ تجھے الوہیت پر پہنچا دے گا اور ایک گروہ بالکل انکار کر دے گا۔ روافض جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کو الوہیت پر پہنچا دیتے ہیں، اور خوارج جو ہیں وہ بالکل آپ کا ناسبی اور خوارجی وہ آپ کا بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حب اہل بیت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کا نوکر بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا نوکر بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔